बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ। आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर कोर्स के अंदर अब हम रिवीजन सेशंस के ऊपर हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 7 तक कवर कर लिया। आज हमारा आगाज हो रहा है लेक्चर नंबर 8 से, इस्म के एराब। अब तक जो चीज़ हम कवर कर चुके हैं वो है इस्म के हवाले से जिन्स, अदद और वुसअत। और आज का टॉपिक मेन जो है एराब के हवाले से है। एराब सबसे मुश्किल चीज़ है अरबी की। ये समझ में आ जाए तो आपकी अरबी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। एराब का मतलब क्या होता है, अरबी बनाना, इसका फ़ायदा क्या होता है। उर्दू में या इंग्लिश में हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जुमला बनाने के लिए। जैसे हम लिखे हैं जैद ने हामिद को मारा, इसमें हमें पता है कि किसने किसको मारा था। फाइल कौन है, काम करने वाला कौन है, और मफूल कौन है, यानी जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो कौन है। इसको सपोर्ट करते हैं लफ्ज। कैसे पता चलेगा किसने किसको मारा था, ने और को जैसे अल्फाज ये हमें बता रहे हैं कि क्या किसने किया था। हम इसको इवन अगर सेंटेंस को पढ़ें, हामिद को जैद ने मारा, तब भी हमें बात समझ आएगी। अगर हम इसका सीक्वेंस उल्टा कर दें, यानी हामिद को पहले ले आए, जैद ने बाद में ले आए, तब भी बात का मतलब सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता चला को किसके साथ लगा हुआ है, ने किसके साथ लगा हुआ है। अरबी में ऐसे कोई अल्फाज नहीं होते। अब इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में यूजुअली जो है आपकी प्लेसमेंट ऑफ जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो आपको बता रही है क्या चीज फाइल है, सब्जेक्ट है, और क्या चीज ऑब्जेक्ट है। जैद हेल्प्ड हामिद, इसका मतलब जैद ने काम किया था और हामिद के ऊपर काम हुआ था। ठीक है, जैद ने हामिद की मदद की थी। ठीक हो गया। तो अरबी इंग्लिश के अंदर हमें इसका ऑर्डर बताता है। अगर हम कहेंगे हामिद हेल्प्ड जैद, तो अब चेंज हो जाएगी बात। ठीक है ना। अरबी के अंदर ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, चाहे आप आगे लिखें चीज को, चाहे आप बाद में लिखें। ना ऑर्डर फर्क होता है, ना ने और को जैसे कोई सपोर्टिंग वर्ड्स हैं। तो फिर अरबी में क्या है, एराब। एराब वो तरीका कार है जिससे आप चीज को गेस करते हैं कि ये चीज किस तरीके से इस्तेमाल हुई हुई है। ठीक है। तो एराब जो है वो कहते किसे हैं, मानी की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत और शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। यानी वर्ड की आप सिर्फ हालत चेंज करेंगे, उसकी शक्ल थोड़ी सी चेंज करेंगे, वर्ड का मतलब चेंज नहीं होगा। एराबी हालतें कौन सी होती हैं? 3 हालतें होती हैं, रफा, नसब और जर। इसलिए रफा हालत वाले इस्म को मरफू कहते हैं। जो इस्म नसब की हालत में होता है उसको मंसूब कहते हैं। जो इस्म जर की हालत में होता है उसको मजरूर कहते हैं। ठीक है। तो 3 हालतें हैं, रफा, नसब और जर। इस्म को कहा जा सकता है मरफू, मंसूब और मजरूर। फिर बात आ जाती है कि इसको आगे करें। अब वाहिद इसम, यानी जो ये चीज मैंने लिखी है वो क्या है कि अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी हैं, जिन्स, अदद, वुसअत, इस और फिर हमने इसमें से वाहिद और मुसन्ना आज के टॉपिक में, यानी जो लेक्चर 8 था उसमें हमने कवर ये करना था कि इसम अगर वाहिद हो या मुसन्ना हो तो इसके एराब के क्या तब्दीली वाक़ई होती है। ठीक है, किस तरह से इसके एराब डिफाइन होते हैं, करेंगे हम बारी बारी सबको। अब वाहिद इसम के एराब क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली थी कि जैसे मोहम्मद वाहिद इसम है, एक सिंगुलर इसम वाहिद। ठीक है। इसमें अदद क्या है, वाहिद। ठीक है ना। अच्छा, वाहिद इसम के एराब किस तरह होते हैं? हालत रफा में दो पेश आ जाती है एंड में। ठीक है ना। अगर इसम वाहिद हो तो हालत रफा में उसके आखिर पर दो पेश वाली तनवीन आ जाती है। अगर इसम वाहिद हो तो हालत नसब में उसके आखिर में दो जबर वाली तनवीन और एक अलिफ दाखिल करेंगे। तो मुहम्मदुन, मुहम्मदन, लेकिन इसके साथ एक अलिफ भी आ गया। अगर इसम वाहिद हो तो हालत जर में क्या होगा, इसके आखिर पर दो जेर वाली तनवीन आ जाएगी, मोहम्मदिन। और हमने ये एग्जाम्पल देखी थी, कलिमा, अजान और दुरूद, तीनों में मोहम्मद का लफ्ज आता है, लेकिन हर किसी में इसकी हालत चेंज है, राबी हालत। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान में क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। दुरूद शरीफ पे क्या है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। ठीक है। तो लफ्ज मोहम्मद ही रहा, लफ्ज का मतलब भी चेंज नहीं हुआ। नाम है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो सेम रहा, लेकिन इसकी अराबी हालत फर्क हो गई, क्योंकि ये जुमले में जुमले की ऑर्गेनाइजेशन, उसके स्ट्रक्चर में तब्दीली पैदा करेगा कि जब रफा में है तो कुछ और मफहूम, नसब में है तो कुछ और तरीका, जर में है तो कुछ और तरीका। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखने वाली थी, वो ये थी कि अगर इसम जो है वो दो जबर वाली तनवीन के साथ अलिफ तो दाखिल करेंगे यूजुअल हालात में, लेकिन अगर इसम वाहिद के आखिर में गोल था
یا الف حمزہ ہو تو صرف 2 زبر داخل کریں گے. ٹھیک ہے، اس وقت یہ بات یاد رکھنا مشکل لگتی تھی، اب آپ کی ٹپس پہ ہے انشاءاللہ. اس میں الف نہیں لگائیں گے. تو اگر مسلمتن لکھنا ہے کیونکہ آگے گولتا ہے تو آپ نے پھر الف کا اضافہ نہیں کرنا. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ آلریڈی الف اور حمزہ ہے تو پھر آپ نے مزید ایک الف کا اضافہ نہیں کرنا. یہ 2 کیٹیگریز تھی جن کے آگے الف کا اضافہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، واحد اسم کے اعراب میں ہم نے کچھ اگزامپلس پڑھی تھی. مذکر اور مؤنث دونوں میں سیم چیز فالو ہوگی لیکن صرف وہی رول فالو ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں جس طرح ولدن ولدن ولدن، ٹھیک ہے، کتابن کتابن کتابن، لیکن آپ بنت دیکھیں، بنت کے اینڈ میں گول تا نہیں ہے، پراپر تا ہے. اس میں آپ کا الف آئے گا بنتن. لیکن مسلمہ جو ہے یہ گول تا والا ہے، تو اس کے آگے دیکھیں آپ نصب میں الف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اسی طرح نساء کو دیکھیں تو الف حمزہ دونوں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے مزید ایک الف نہیں آئے گا، سمپل نساءن. ٹھیک ہے. تو یہ واحد اسم کے اعراب کی ہم نے اگزامپلز اس وقت پڑھی تھی. پھر مثنیٰ، مثنیٰ یعنی 2 آنی والے لفظ. ان کے کیس میں کیا ہوگا؟ حالت رفع میں آنی، حالت نصب اور جر دونوں میں عینی عینی. ٹھیک ہے. زبر یا نون زیر نی. اس میں زبر الف نون زیر نی، صرف الف کس میں کنورٹ ہو رہا ہے؟ یا میں. دیکھا جائے تو صرف ایک حرف کی تبدیلی ہے، الف کی بجائے یا آ رہا ہے، لیکن پڑھنے کا سٹائل پورا چینج ہو گیا. آنی اور عینی عینی، نصب اور جر دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا، اس کی بھی پھر ہم نے اگزامپلس کی تھی. ولدانی ولدینی ولدینی، کافرانی کافرینی کافرینی. اسی طرح مؤنث میں دیکھیں تو بنتانی بنتینی بنتینی. بنتانی کہیں یا بنتینی کہیں، مطلب 2 بیٹیاں ہی ہیں، مطلب چینج نہیں ہوا، لیکن یہ کچھ کر رہی ہوں گی. ان کا جملے کے اندر آنا، اس کی پلیسمنٹ یہ فرق ہو جاتی ہے، رفع کب آئے گا، نصب کب آئے گا، جر کب آئے گا. جملے کا مطلب بدل جاتا ہے، لفظ کا مطلب تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ اوور آل ہم نے چارٹ پڑھا تھا واحد اور مثنیٰ اسم کے اعراب، جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا واحد کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان ان ان، مثنیٰ کے ساتھ کیا رول ہوتا ہے آنی عینی عینی. تو یہ تھا ہمارا اس وقت کا ٹاپک، اور ہم نے اس کی میں ایکسرسائز کی تھی سورۃ رحمان میں سے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نکالیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بتائے تھے کہ اس کے کیا ہے، جس طرح سلسالن یہ جر میں لکھا ہوا ہے، مارجن یہ جر میں لکھا ہے، نارن یہ جر میں ہے، مشرقینی یہ بھی نصب جر میں ہے کیونکہ عینی آ گیا، مغربینی نصب جر، بحرینی نصب جر، برزخن رفع. ٹھیک ہے. یہ اس وقت ہم نے اگزامپلس کی تھی. مزید اسی طرح جنتانی افنانی عینانی فاکہتن، یہ سارے ہم نے اس وقت کیے تھے. امید ہے اب آپ بہت آسانی سے ان کو کر سکتے ہیں. پھر آ گیا لیکچر نمبر 9. لیکچر نمبر 9 جو ہے وہ بھی اعراب کے حوالے سے ہی ہے لیکن جمع کے. ابھی ہم نے لیکچر نمبر 8 میں کیا کیا تھا؟ واحد اور مثنیٰ. اب جمع کی باری آ گئی. جمع میں کیونکہ 2 طرح کے جمع ہیں، جمع میں کیونکہ 2 طرح کے جمع ہیں. کون سے جمع ہم نے پڑھے تھے؟ ایک جمع سالم اور دوسرا جمع مکسر. تو ہم دونوں کے دیکھیں گے کیا ہوگا. جمع سالم میں بھی یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرنس ہوگا مذکر اور مؤنث کے اندر، کیونکہ جمع سالم مذکر کا فارمولا ہی کچھ اور تھا اور جمع سالم مؤنث کا فارمولا کچھ اور تھا. اس وجہ سے ان کا رول بھی چینج ہوگا. تو جمع سالم مذکر کیونکہ آتا تھا اونا، اونا کا ساؤنڈ آتا تھا، تو یہاں بھی چینج کچھ نہیں ہوا، صرف واؤ بدلا ہے، واؤ کی جگہ یا آ گیا ہے، تو اسی لیے اونا کی بجائے اب ہوگا اینا. تو مسلمونا رفع میں اور مسلمینا مسلمینا نصب اور جر میں. ٹھیک ہے. تو اونا اینا اینا یہ ساؤنڈز تھے. پھر اس کی اگزامپلز ہم نے کچھ دیکھی مذکر کی، مؤمنونا مؤمنینا مؤمنینا. یہ آپ قرآن میں وافر مقدار میں دیکھتے ہیں. کبھی کافرون آ رہا ہوتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، لیکن کبھی کافرین بھی آ رہا ہوتا ہے لفظ. ٹھیک ہے. عالمین بھی آ رہا ہوتا ہے لفظ، منافقون بھی آ رہا ہوتا ہے، منافقین بھی آ رہا ہوتا ہے. اچھا. پھر جمع سالم مؤنث، کیونکہ جمع سالم مؤنث کو لکھتے ہی اونا کر کے نہیں ہے، کیا کر کے لکھتے ہیں؟ آتن آتن. تو اب اس کا جب ہم چینج کریں گے تو ظاہر ہے اس کا فارمولا بھی چینج ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ آتن آتن. ٹھیک ہے. اس میں دونوں، اب یہ تھوڑی سی ہے کہ مسلمات ان عموماً سوچتے سنتے ہی بندہ کہ شاید 2 زیر والی چیز ہے تو یہ شاید جر ہوگی ضروری، لیکن ضروری نہیں ہے، نصب بھی ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جمع سالم مؤنث ہے، اس کیس میں یہ نصب بھی ہو سکتی ہے اور جر بھی ہو سکتی ہے. تو مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تو آتن آتن آتن. یہ تھا جمع سالم مؤنث. اس کی بھی ہم نے اگزامپلز دیکھی تھی.
मुमिनातुन मुमिनातिन मुमिनातिन। सबसे ज्यादा जो इस किस्म की आती है वो क्या आती है? आयातुन आयातिन आयातिन। ये आपको बहुत ज्यादा कुरान में मिलेगा, आयात का लफ्ज, आयातुन बय्यिनात या आयातिन, ठीक है। इसी तरह जन्नातुन या जन्नातिन, जन्नातिन नईम, अक्सर हम लफ्ज देखते हैं ना, जन्नातिन नईम, तो ये आपको पता चल रहा होता है, ठीक है। ये जन्नात। अब यहाँ पे हमने एक चीज और भी देखी थी कि अब तक आपको इंशाल्लाह पता चल गया होगा कि जो खड़ी जबर है इसका क्या मतलब है। एक्चुअली यहाँ पे आप एक जबर लगा के अलिफ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है एक अलिफ। जन्नात यानी जन्नतों की जमा, जन्नत की जमा, ठीक है। जन्नात, इसको खड़ी जबर से भी लिख सकते हैं और अलिफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या बनता है? अलिफ ता दो पेश, आतुन, इसीलिए आतिन आतिन, ठीक हो गया। तो ये जमा सालिम मुन्नस था। जमा मुकस्सर के लिए क्या करेंगे? जमा मुकस्सर इज इक्विवेलेंट टू वाहिद। जो वाहिद का रूल था उन अन इन सेम जमा मुकस्सर पे लगेगा, और वही रूल लगेगा कि अगर तो नॉर्मल एंड हो रहा है तो अलिफ भी लगेगा नसब पे दो जबर के साथ, और अगर जो है वो गोलता है या अलिफ हमजा है तो आपने अलिफ नहीं लगाना, सिर्फ दो जबर लगाने, सेम रूल। तो ओवरऑल जब चार्ट आप लिखेंगे तो ये बनेगा वाहिद मुसन्ना जमा सालिम जमा मुकस्सर। इसके अंदर आप देखें उन अन इन, आनी ऐनी ऐनी, ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन, उन अन इन। इसको मजीद शॉर्टकट करें तो क्या होगा कि वाहिद और जमा मुकस्सर के लिए सेम रूल है, उन अन इन। मुसन्ना के लिए है आनी ऐनी ऐनी। जमा सालिम में मुजक्कर मुन्नस अलग है, ऊना ईना ईना, आतुन आतिन आतिन। तो ये टोटल चार्ट है जिसे आपको अच्छी तरह अजबर होना चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये रट चुका होगा, इसको अब जहन नशीन बेहतरीन अंदाज में हो चुका हुआ होगा। उम्मीद है मेरी कि ये जरूर हुआ होगा। फिर हमने इसी तरह मश्क की थी, हमने जो है वो सूरह लहब में से कुछ अल्फाज उठाए थे कि ये क्या हैं, आपने बताया था इसकी अदद जिन्स हालत वगैरह। फिर इसी तरह ये सूरह वाक़िया है, इसके अल्फाज हमने पढ़े थे। फिर हमने ये एक आयत जो थी जो सूरह बकरा की आयत है, इसमें से अल्फाज पढ़े थे। फिर मैंने प्रैक्टिस टास्क भी दिया था। आप ये बेहतर है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये सारे प्रैक्टिस टास्क दोबारा दोबारा करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। फिर उसके बाद जी हमारा था लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हमने देखा था अल वाले जब इसम हो जाएं तो उनका क्या इराब होता है, क्या कोई तब्दीली होती है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने वो चीज देखी जो नकरा थी, नकरा वाले इसम यानी अल नहीं था जिनके अंदर। अगर अल दाखिल हो जाए तो फिर क्या करना है? फिर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अल में आपका सिर्फ एक चीज होती है, और वो ये होती है कि तनवीन खत्म हो जाती है और सादा हरकत रह जाती है। उन अन इन जो है वो क्या बन जाते हैं? ऊ आ और ई, क्योंकि रजुलन अर रजुलू, अल दाखिल होते ही तनवीन को उड़ा देता है, रजुलन अर रजुला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अलिफ खत्म कर दिया, क्योंकि जब दो जबर ही खत्म हो गए तो अलिफ का फिर किस्सा खत्म। यहाँ पे ये ना हो कि कोई लिख रहा हो अर रजुला, अलिफ नहीं डालना, रजुलन अर रजुला, रजुलिन अर रजुली। इसी तरह अगर आप इधर आ जाए मुमिनातुन अल मुमिनातु, मुमिनातिन अल मुमिनाती, ठीक है। जस्ट तनवीन खत्म करनी है और कुछ भी नहीं करना। ऊना ईना ईना उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहते हैं। आनी ऐनी ऐनी भी वैसे ही रहते हैं, चाहे अल लगाएं या ना लगाएं, उन पे फर्क नहीं पड़ता। जहां तनवीन होगी वहां तनवीन खत्म हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था शमसी और कमरी हरूफ के बारे में। इसके बारे में तब भी मैंने कहा था कि ये एज सच आपका अरबी को लिखने के लिए जरूरी होता है, काम आता है, बट आप प्रोनाउंसिएशन में काम आता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्योंकि इसको इतना रटने की और चीज़ों करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको अदायगी अल्हम्दुलिल्लाह आती है कुरान की, कि कौन से ऐसे अल्फाज होते हैं कि जब अल दाखिल होता है तो वो फिर लाम उसमें से प्रोनाउंस नहीं होता। जैसे कि ये शम्स है, शम्स में जब अल लगा दिया जाता है तो अल शम्स नहीं हम पढ़ते हैं, हम इसे अश शम्स पढ़ते हैं, लाम बीच में से साइलेंट हो जाता है। तो ये कुछ हुरूफ हैं कि इनसे शुरू में अगर अल लगा दिया जाए तो प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें से लाम गायब हो जाता है। लेकिन कमरी हरूफ वो हैं जो वो हरूफ हैं कि उनके शुरू में अगर अल दाखिल किया जाए तो प्रॉपर लाम का साउंड आएगा। और ये कौन से हैं, इनको याद रखने का तरीका, एक सेंटेंस था हक का खौफ अजब गम है, इसमें से हा काफ काफ अलिफ ये सारे लेटर्स जो है ये मैंने सीधे करके लिखे हुए हैं, ये सारे लेटर्स कमरी हरूफ हैं। इनमें से कोई भी लेटर अगर है तो आप जब स्टडी करते हैं तो अल कमर,
یہ والی ٹپس تب زیادہ ضرورت پڑتی ہیں جب قرآن کی آیت کے اندر یہ زیر زبر پیش نہ ڈلے ہوں، پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے جو پاکستانی قرآن ہے اس کے اندر الحمدللہ بڑی ایفرٹ کی گئی ہے اور طریقے سے پراپر آلریڈی یہاں تشدید لگا دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے والے کو پتا ہو گئی الشمس پڑھنا ہے، شین پہ زور دینا ہے، لام کو غائب کرنا ہے. لیکن ادھر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ القمر ہی اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہمارے قرآن پاک جو ہے وہ اس طریقے سے لکھے گئے ہیں. جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں وہاں پہ آپ جب قرآن کھولیں وہاں پہ مسجد میں حرم میں بھی اور مدینہ کی مسجد نبوی میں بھی، تو وہاں یاد رکھیے گا کہ قرآن مختلف پڑھے ہوئے ہیں جس میں یہ عرب یہ جو زیر زبر پیش جو ہے وہ اس حساب سے لکھا ہوتا ہے، کیونکہ کچھ عرب کے ہیں، عرب لوگ نہیں اتنا ان چیزوں کو دیکھتے، ان کے ڈیفرنٹ ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اس چیز کو. تو آپ کو پرابلم ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی قرآن اٹھا لیا تو شاید آپ صحیح سے نہ پڑھ سکیں، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ انہوں نے یہاں پہ فلاں سمبل کیوں لکھا ہوا ہے، فلاں سمبل کیوں لکھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے گا وہاں پہ بلو جلد والے چھوٹے سائز کے قرآن، بلو جلد میں بڑے قرآن بھی ہیں وہ نہیں، بلو جلد میں بلو کلر کی جلد میں جو چھوٹے سائز کا قرآن ہے، جو ایک نارمل بک سائز کا قرآن ہے چھوٹی بک کا، وہ قرآن آپ اٹھائیں گے تو وہ پراپر پاکستانی فارمیٹ میں اس میں یہ زیر زبر پیش ڈلے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں آسانی ہو. ادروائز آپ پھنس جائیں گے کہ یہ اب اس کو میں کیسے پروناؤنس کروں. ٹھیک ہے، یہ وہاں کے لیے ٹپ ہے. تو یہ اوور آل چارٹ ہے. اسم کے اعراب ال کے داخلے کے ساتھ کیا بن جاتے ہیں. تنوین دیکھیں اڑ گئی ہے، صرف میں نے ایک پیش ایک زبر ایک زیر ڈال دیا اسی طریقے سے. پھر اسی کی مشق تھی. تو یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 10. پھر آ جاتے ہیں لیکچر نمبر 11. لیکچر نمبر 11 کیا تھا؟ مبنی اور مورب اسما. یہاں پہ آپ تھوڑا سا جو ہے، اور اسم کی اقسام تھا بیسیکلی جو میں نے لیکچر نمبر 11 کیا تھا. اس سے آن ورڈز لیکچر نمبر 14 تک اسم کی اقسام ہم پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو سب ٹاپک ہے مبنی اور مورب اسما یہ کیا ہوتے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم اسم کی اقسام کے اوپر آئیں گے. اور میں نے اس کو اس طریقے سے کیوں پڑھایا اس کی بھی ریزن تھی. اسم کی اقسام جو ہے وہ پہلے اعراب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. دو قسمیں ہیں، ایک ہے معرب اور دوسری ہے مبنی. معرب کا مطلب ہے اعراب والے، مبنی کا مطلب ہے جس میں اعراب جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتا ہے اسے مبنی کہتے ہیں. جو بدلتا ہے اپنی شکل اسے معرب کہتے ہیں، اس میں کیونکہ اعراب کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مبنی کون سے ہیں؟ الذی، ذالکا، اولئکا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے الفاظ جو ہے وہ آپ کے مبنی الفاظ ہیں، مبنی اسما ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے وہ چاہے نصب میں رہیں، چاہے جر میں رہیں، چاہے رفع میں رہیں، یہ ورڈ چینج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. معرب جو ہیں، اچھا 2% صرف مبنی ہے عربی کے اندر الفاظ. ٹھیک ہے. معرب جو ہیں وہ اسما جو عربی حالتوں میں مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں وہ معرب ہوتے ہیں. اس میں بھی مزید دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف اور ایک ہوتی ہے غیر منصرف. منصرف کیا ہے؟ جو تینوں میں ڈفرینٹ شکلیں اختیار کریں. اور غیر منصرف کیا ہے؟ جو صرف دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، تیسری نہیں اختیار کرتے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز غیر منصرف میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تنوین قبول نہیں کرتے. ایک تو یہ 2 پوائنٹس ہیں، ایک ایک ان کی شکلیں 3 کی بجائے 2 ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر تنوین نہیں آتی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش نہیں آتے. اور پھر تیسری چیز بھی ان کے لیے ہوتی ہے، زیر نہیں آ سکتا. حالانکہ دیکھیں یوزولی حالت جر میں کیا ہوتا ہے؟ زیر آتا ہے. لیکن غیر منصرف اسما زیر قبول نہیں کرتے، زیر قبول نہیں کرتے. تنوین نہیں آتی اور زیر بھی نہیں. اس کا مطلب ہے ان کے اوپر کیا آ سکتا ہے؟ صرف ایک پیش اور صرف ایک زبر، کیونکہ نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی زیر آتی ہے. تو 2 زیر والا کام تو نکل ہی گیا. پھر باقی بچ گئے 2 پیش اور 2 زبر. تو تنوین ہٹا دیں تو 2 یعنی ایک پیش اور ایک زبر. غیر منصرف اسما یہ ہوتے ہیں. 85% جو معرب اسما ہے اس میں سے 9 منصرف اسما موجود ہیں. غیر منصرف کم ہوتے ہیں اور یہ 13% ہوتے ہیں. یہ ہم نے پھر دیکھے تھے کہ کس طرح ہوتے ہیں. غیر منصرف اسما کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حالت رفع میں صرف ایک پیش آتا ہے، حالت نصب میں ایک زبر آتا ہے، حالت جر میں ایک زبر آتا ہے. ٹھیک ہے. تو پیش زبر زبر اس میں ہوگا او آ. اب دیکھیں اس میں ال داخل نہیں ہوا لیکن اس کے باوجود ایک پیش ہے، تو اس کا مطلب تھا یہ غیر منصرف تھا. ٹھیک ہے نا. ویسے تو ہم نے دیکھا ہے نا جب ال داخل ہوتا ہے تو وہ تنوین اڑاتا ہے، لیکن یہ ال کے بغیر ہی ایک پیش ہے.
تو پھر ایسے کیس میں کیا ہوگا؟ ابراہیمو، ابراہیما، ابراہیما، ٹھیک ہے نا، ابراہیمی نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اب یہ کیسے پتا چلے کہ غیر منصرف کیا ہے؟ اس میں کچھ اسباب ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اسباب منع صرف، یہ 9 ہے، ان کی چکروں میں تب بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے، اس کو ہم نہیں کریں گے، لیکن میں نے اس کو پھر آپ لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پڑھانا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم جب آیات پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے الفاظ ایسے ملیں گے جس میں ہم کہیں گے کہ یہ کیا، یہ دو پیش نہیں ہے، اس میں تو دو زیر آ ہی نہیں رہی، حالانکہ حالت جر ہے، تو یہ کیسے جسٹیفائی ہوتا ہے؟ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوئی غیر منصرف کیٹیگری ہے، یہ اس میں آتا ہے، اس لیے ٹاپک پڑھانا ضروری ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے، میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کیا کیا ہے کہ میں نے اسم کی جو ویسے اقسام ہے بنتی، ان کے اندر آپ لوگوں کو کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ یہ اسم جو ہیں یہ منصرف ہوتے ہیں، یہ اسم غیر منصرف ہوتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، صرف آپ یعنی یہ جج کر پائیں کہ کون سا اسم جو ہے وہ منصرف ہے اور کون سا غیر منصرف ہوگا۔ یہ پھر سے میں نے پارٹس آف سپیچ لکھے تھے آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اس میں سے بیسیکلی اسم جو ہے وہ اسم کی اقسام کلمے کے اعتبار سے یہ 5 قسم کی ہیں، ان میں سے ہم باری باری سب کو پڑھا تھا ہم نے کہ کون سا جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے پھر اعراب دیکھے تھے کہ کس طرح کے اسم کے اندر اعراب کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جو سب سے پہلا پڑھا تھا وہ تھا اسم، یعنی اسم کی سب سے پہلی کیٹیگری اسم کی اقسام میں بھی اسم ہی ہے جسے ناؤن کہتے ہیں، یعنی کہ نام، کسی کا نام، ٹھیک ہے نا، جسے انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں۔ یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اسم علم اور اسم المشترک۔ اسم علم کیا ہوتا ہے؟ جانداروں یا جگہوں کے ذاتی نام، ذاتی نام، جیسے احمد، ٹام انگلش میں کسی کا نام ہے، مکہ ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹام اگر جو ہے وہ ہم کہیں کسی کتے کا نام ٹام رکھا ہوا ہے تو کتا ویسے تو کیا ہے؟ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن اسم العلم کب بن جائے گا کہ میں نے کسی کتے کا نام ٹام رکھ دیا تو میں کہوں ٹام، یہ ٹام ہے، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے وہ اس کا ذاتی نام بن گیا۔ اسم العلم کیا ہے؟ پہچان، پراپر ذاتی نام، کسی بھی جگہ، شخص یا چیز کا ذاتی نام اسم العلم ہوتا ہے۔ اور اسم المشترک ہے جانداروں، جگہوں، چیزوں کے مشترکہ نام، جیسے ولد، رجل، بقرہ، بلد، کتاب۔ اب کتاب کوئی بھی ہو سکتی ہے، ولد لڑکے کو کہتے ہیں، رجل آدمی کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، گائے کوئی بھی ہو سکتی ہے، بلد جو ہے وہ شہر کو کہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کامن ناؤن ورسز پراپر ناؤن، انگلش میں ہم انہیں اس طرح سے بولتے ہیں، کامن ورسز پراپر ناؤن۔ تو اسم کی پہلی قسم ہے اسم جس میں اسم العلم ہو گیا اور اسم المشترک ہو گیا، کامن ورسز پراپر ناؤن۔ اب میں نے پراپر ناؤن کو ڈیفائن کیا، کیونکہ اب میں نے آپ کو بتانا یہ تھا اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، کیا یہ مبنی ہوگا، کیا یہ منصرف ہوگا، کیا یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسم العلم میں تھوڑی سی ٹربل آپ کو ہوگی، باقیوں میں انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اسم العلم میں آپ یہ دیکھیں، پہلے تو میں نے یہ ایگزامپلز دی تھی کیا ہو سکتا ہے، اس میں نے پھر ہائی لائٹ کیا تھا کہ اسم العلم کی جنس کیا ہے، مذکر بھی ہو سکتی ہے، مؤنث بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اگر میں کہوں گی زید تو پتہ ہے کہ یہ مذکر نام ہے، فاطمہ تو یہ پتہ ہے مؤنث نام ہے۔ عدد جو ہے وہ صرف واحد ہی ہوگا، اسم العلم کا عدد واحد ہی ہو سکتا ہے، زید بس زید ہی ہے، فاطمہ بس فاطمہ ہی ہے، اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہے نا، تو ایک کی بات ہو رہی ہے، تو عدد اس میں واحد ہی ہوگا۔ وسعت اس میں معرفہ ہی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا، اسم العلم کی وسعت ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اس کے اعراب معرب کیٹیگری میں آتے ہیں، مبنی نہیں ہے۔ مبنی کا کیا مطلب تھا؟ اعراب چینج نہیں ہو رہا۔ اسم علم کا اعراب معرب ہوتا ہے، اسم علم معرب ہوتا ہے۔ اب معرب کے اندر 2 کیٹیگری تھی، منصرف یا غیر منصرف، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ اس میں نے پیچھے ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے، کیونکہ انسانوں کے نام عدد میں واحد ہوتے ہیں اسی لیے ان پر واحد اسما کے اعراب کا قاعدہ لگے گا۔ آپ کو وہ چارٹ یاد ہے نا ابھی جو ہم نے پڑھا تھا، واحد اسما کے نام جو ہے، واحد اسما کے اوپر اعراب کیا لگتے ہیں؟ ان۔ پہلی لائن جو تھی چارٹ کی، اعراب کے چارٹ کی، واحد ہوتے ہیں نا، اسم العلم واحد ہوتا ہے، تو جب واحد ہے تو کون سا قانون لگے گا؟ ان والا، سوائے کس کے؟ غیر منصرف کے۔ غیر منصرف پہ غیر منصرف والا چارٹ لگے گا، وہ کیا ہوگا؟ آ۔ منصرف پہ کیا ہوگا؟ ان۔ غیر منصرف پہ آ۔ اب ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے
کون سا منصرف ہوگا اور کون سا غیر منصرف؟ تو غیر منصرف اسما کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ تھوڑے ہیں، اگر یہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ اسم جو ہے وہ منصرف ہے۔ اس میں ہم نے کچھ شرائط میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے نام مؤنث ہو، معنی کے اعتبار سے۔ اب جیسا عورت ہے، عورت جنس کے اعتبار سے بھی مؤنث ہے، معنی میں بھی مؤنث ہے۔ شہر اور ملک، شہر اور ملک جو ہے وہ کیا ہے؟ شہر اور ملک جو ہے وہ عربی کے اندر اس کی جنس کیا کہلائی جاتی ہے؟ مؤنث۔ اس وجہ سے مثال پہ کیا دی؟ زینب، مریم، انجلینا۔ پہلی بات یہ کہ عورتوں کے جتنے نام ہیں، فیمینن جتنے نام ہیں، سب کے سب غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اگر میں کہوں ربیہ تب بھی، اگر میں کہوں عابدہ تب بھی، اگر میں کہوں سعدیہ تب بھی، میں جو بھی اسم میں مؤنث نام لوں گی کسی بھی عورت کا، وہ لازمی غیر منصرف ہوگا۔ پہلی کیٹیگری کلیئر ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری وہ نام جن کے آخر میں تا ہو، گولتا۔ اب ہم کہیں گے گولتا والے تو تقریباً سارے ہی لیڈیز کے نام ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگزامپل دیکھیں، طلحہ، اسامہ، مکہ۔ اب یہ وہ کون سے نام ہیں جن کے جو ہیں مذکر؟ طلحہ جو ہے مذکر نام ہے لیکن اس کے اینڈ میں گولتا آ رہا ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ گولتا کی وجہ سے یہ غیر منصرف۔ ناموں میں خالی یاد رکھیے گا، میں صرف ناموں کی بات کر رہی ہوں، اس میں علم کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں بھولنا۔ پھر وہ نام جن کے آخر میں الف حمزہ ہو، یوزولی یہ بھی فیمیل کے نام ہوتے ہیں۔ وہ نام جن کے آخر میں چھوٹی یا کھڑی زبر ہو۔ اب اس میں آپ پھر یہ دیکھیں، حسنہ، موسیٰ، عیسیٰ، سغرا۔ آپ دیکھیں حسنہ اور سغرا یہ تو فیمینن نیم ہے، لیکن موسیٰ اور عیسیٰ مردوں کے نام ہیں، لیکن کھڑی زبر اور حمزہ کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ وہ نام جس کے آخر میں آن ہو، اب جیسا عمران، عثمان، رحمان۔ کبھی آپ نے رحمان نہیں پڑھا، رحمان کے آگے پیش ڈلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ نام جو اجمی ہوں، غیر عرب نام، جیسے ولیم، ابراہیم۔ اب ابراہیم کیوں تھا اجمی نام؟ ابراہیم میں نہ تو اینڈ میں گولتا آ رہی ہے، نہ الف حمزہ آ رہا ہے، نہ یا کھڑی زبر آ رہی ہے، نہ آن آ رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ابراہیم بے شک کہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ابراہیم، اسماعیل، جبرائیل، میکائیل یہ سارے عربی نام نہیں ہیں۔ ہماری غلط فہمی ہے کہ عربی نام ہے، یہ عربی نام نہیں ہے، یہ اوریجنلی یہ جو ہے عربی نیمز نہیں ہیں، یہ ہیبریو کے نام تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ نام جو اجمی ہوں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ محمد کیونکہ پراپر عربی نام ہے اسی لیے محمدن، محمدن، محمدن آتا ہے، لیکن ابراہیم جب بھی آتا ہے کیا آتا ہے؟ ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں آتا کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور چیز تھی کہ وہ نام جو فعل کے وزن پر ہوں، اس میں آگے میں نے لکھا تھا، ہم فعل پڑھنے کے بعد ہی صحیح سمجھ پائیں گے، یعنی احمد، اکبر، یہ بیسیکلی افعال کا وزن ہے، لیکن یہ کیٹیگری بہت وسیع ہے، اس وجہ سے فی الحال اس میں نے آپ لوگوں کو وہ بھی دیا تھا، ایج بھی دیا تھا، کبھی احمدن ہم لکھ دیتے تھے، کبھی احمدو لکھ دیتے تھے۔ فی الحال اس پہ میں کوئی وہ نہیں کر رہی، مارکس کٹنگ کا نہیں کر رہی، کیونکہ ابھی آپ فعل پڑھا ہی نہیں۔ جب آپ پوری طرح فعل پڑھ لیں گے، اس کی تمام شکلیں پڑھ لیں گے، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ کون سے والے نام جو ہے جب اس پیٹرن پہ آتے ہیں تو وہ غیر منصرف بن جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی جو ہے آپ نے زیادہ اوپر والی کیٹیگریز یاد رکھنی ہے، تب بھی تھوڑی کنفیوزنگ تھی، مجھے پتا ہے اب بھی تھوڑے لوگ کنفیوز ہوں گے، سمپلیفائی کرتی ہوں اس کو یاد رکھنے کے لیے۔ یاد رکھنے کے لیے یاد رکھیں مؤنث سے اس کا گہرا تعلق ہے، یا تو جنس یا معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے تب تو آپ آنکھیں بند کر کے اس کو کر دیں۔ دوسری بات ہے اگر آپ غور کریں تو یہ گول، تا، الف حمزہ، چھوٹی یا کھڑی زبر، یہ تینوں بھی مؤنث کی ہی علامتیں ہیں۔ تو پہلے 4 پوائنٹس تو مؤنث سے ریلیٹڈ ہے، اگر اس قسم کی کوئی بھی کیٹیگری ہے تو آپ نے چپ کر کے اس کو غیر منصرف بنا دینا ہے۔ باقی رہ گئی یہ 2 کیٹیگریز، ان 2 کیٹیگریز میں مردوں کے ناموں سے یہ میں زیادہ پرابلم ہوگا، کیونکہ اگر اس طرح کی کیٹیگری عورتوں کے نام پر ہے تو آف کورس عورتوں کے نام تو پہلے ہی آ گئے نا کہ غیر منصرف ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مردوں کے ناموں میں ایشو رہ گیا نا، مردوں کے ناموں میں ایشو رہ گیا۔ مردوں کے ناموں میں کیا ہم نے دیکھنا ہے؟ مردوں کے ناموں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آن تو نہیں آ رہا، عمران، عثمان، رحمان، یا پھر وہ نام جو غیر عربی ہیں، عرب کے اپنے لوکل ورڈز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ نام بھی غیر منصرف ہوں گے۔
یہ تھوڑا سا جج کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کون سے عربی نام ہے کون سے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جو بھی قرآن میں ورڈ آ رہا ہے سارے عربی نام ہے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہمیں کیونکہ قرآن سے مطلب ہے تو جو قرآن پڑھنے کے عادی ہیں بہت زیادہ قرآن کو سمجھتے ہیں ان کو فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ ہاں کون کون سے نام کیا ہے. کبھی ہم نے دو پیش نہیں دیکھے. جس طرح آپ نوح دیکھیں، نوح کے بارے میں فوراً ذہن میں آپ کی آیت آتی ہے نوحن. نوحن پڑھا ہے ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ یہ عربی نام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہمیں تھوڑا سا قرآن پڑھنے سے سمجھ آتی ہے. باقی پھر پریکٹس کروائی تھی، اس پریکٹس کو جانے دیتے ہیں اور کیونکہ یہ آپ خود کریں گے. پھر آگئی بات اسم المشترک کامن ناؤنس. کامن ناؤنس کے لیے کیا ہے؟ کامن ناؤنس جاندار ہو سکتے ہیں، جانور ہو سکتے ہیں، جگہ ہے، چیز ہے. اس کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کیا ہوں گے؟ جنس جو ہے مذکر مؤنث دونوں ہو سکتی ہے. عدد واحد مثنیٰ جمع دو تینوں ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اسم العلم کی نسبت یہ فرق ہے. اسم العلم میں عدد واحد ہی ہوتا ہے، اس میں واحد مثنیٰ جمع تینوں ہو سکتا ہے. وسعت جو ہے اس کی نکرہ ہوتی ہے. اسم العلم کی کیا تھی؟ معرفہ. وسعت اس کی کیا ہے؟ نکرہ. اعراب میں یہ بھی معرب ہے. تو پھر اب اس کے اندر کیا کریں گے؟ اسم المشترک میں غیر منصرف کو کیسے پہچانیں گے؟ کامن ناؤنز میں غیر منصرف کو کیسے پہچانیں گے؟ سب سے آسان حل تو یہ ہے، اسم المشترک میں باقی سارے منصرف ہوں گے سوائے جمع مکسر کے. جمع مکسر میں کچھ کیٹیگریز ہیں کہ اگر اس طرح کا لفظ آ گیا تو غیر منصرف ہوگا. ادروائز آپ اسم المشترک آنکھیں بند کر کے اعراب لگا دیں ان والے. ٹھیک ہے؟ اسم المشترک دیکھیں وہ بھی ہو سکتے ہیں نا، جیسے مسلمون. اب مسلمون جو ہے وہ جمع مکسر نہیں ہے، جمع سالم ہے. تو جمع سالم میں نے کیا کہا؟ جمع مکسر پہ صرف غیر منصرف ایگزسٹ کرے گا. جمع سالم تو آپ آنکھیں بند کر کے نارمل اعراب لگائیں گے. مسلمون ہے تو مسلمون اینا اینا. اگر آتن ہے تو آتن آتن. ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. صرف جمع مکسر، جیسے جمع مکسر کون سے الفاظ تھے؟ جیسے انبیاء، فقراء، کتب. اس قسم کے الفاظ میں کیسے گیس کریں گے؟ اس قسم کے الفاظ میں آپ یہ دیکھیں، یہ 4 رولز ہیں. پہلا رول ہے الف حمزہ اینڈ میں ہو. انبیاء، فقراء، غربا ایسے الفاظ غیر منصرف ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ انبیاء، انبیاء، انبیاء. صرف ایک مثال یاد رکھ لیں تو آپ کو یاد ہو جائے گا. پھر دوسرا مکسر کیا ہے جس کا وزن اس طرح کا ہو؟ زبر زبر الف اور آگے تشدید. یہ بہت ریئر ہے قرآن میں، جس طرح آیا ہے دواب، با پہ تشدید، زبر زبر الف اور تشدید. 4 حرفی ورڈ ہے اور اس میں زبر زبر الف اور تشدید. اس میں بہت ریئر ہے، اس لیے اس کو اتنا یاد رکھنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ آیا ہی بہت کم ہے. ہاں یہ جو اگلے 2 ہیں یہ کامن آتے ہیں، جس طرح لکھا ہے مساجد، مراکز. اگر آپ نوٹ کریں تو اس میں پیٹرن کیا ہے؟ زبر زبر الف زیر ساکن. مساجد، اس کے لیے ضروری ہے یہ یاد رکھ لیں لفظ مساجد، تو آپ کو یاد رہ جائے گا کہ اس پیٹرن پہ آنے والے الفاظ غیر منصرف ہوں گے. ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح اس میں اور اس میں صرف فرق یہ ہوگا کہ یہ ایک لیٹر اور بڑھ جائے گا اور بیچ میں یا آ جائے گا. جس طرح مساکین، جراثیم. ٹھیک ہے؟ مساجد، مساکین، ایک بیچ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے جی اسم المشترک غیر منصرف کی پہچان. پھر ہم نے اس کی بھی کچھ ایگزامپلس کی تھی، مشق کی تھی، وہ آپ لوگ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی رہتا ہے ہمیشہ یہ غیر منصرف کا ٹاپک، بٹ اتنا زیادہ کھپنا نہیں ہے کیونکہ بہت بڑا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی ہی اس سے زیادہ زیادہ کیا مسٹیک ہوگی پیش اور زبر زیر کی. بس ہمیں ایکچوئل ٹارگٹ ہمارا قرآن ہے. قرآن پڑھتے ہوئے جب ہم چونکیں کہ اچھا اس میں زیر کیوں نہیں آیا یا اس میں جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں آئی، تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایکچولی غیر منصرف تھا. اچھا، اسم کی اگلی قسم جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ اسم ضمیر. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ اسم یعنی ایز اے نام. نام کیا ہو سکتے ہیں؟ 2 طرح کے، اسم العلم اور اسم المشترک. کامن ناؤن ورسز پراپر ناؤن، ان کی کیٹیگری ڈیفائن ہو گئی. اب اگلی باری ہے اس میں ضمیر یعنی پرسنل پروناؤنس کی. وہ لفظ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کی جگہ استعمال ہو اسے اس میں ضمیر کہتے ہیں. ہم نے دیکھا تھا ضمیر 3 طرح کی ہوتی ہے، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن.
یعنی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو کسی کی نام کی جگہ اگر اس کی طرف اشارتاً کوئی بات کی جائے تو 3 طرح کی کیٹیگری ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے متکلم یعنی وہ شخص جو بات کر رہا ہوتا ہے، میں، ہم. پھر حاضر یعنی جس شخص سے بات کی جا رہی ہوتی ہے آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یعنی تم. غائب جو شخص وہاں نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یعنی وہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے اس میں ضمیر. اس میں جنس ہم دیکھتے ہیں مذکر مؤنث دونوں ہو سکتی ہے. جب میں کہتی ہوں میں تو میں مؤنث بھی ہو سکتی ہوں اور میں مذکر بھی ہو سکتا ہے کوئی. عدد واحد مثنیٰ جمع سب ہو سکتا ہے. اگر ہم کہیں تم تو تم سب بھی ہو سکتے ہو، تم ایک بھی ہو سکتے ہو، تم دو بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے وہ سب بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وسعت معرفہ ہوتی ہے. اس میں ضمیر کی وسعت معرفہ ہے، یاد رکھیے گا اس میں ضمیر معرفہ ہے. اعراب رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں. اب یہاں میں نے منصرف غیر منصرف کچھ نہیں لکھا، رفع نصب جر بس سمپل. ٹھیک ہے نا، اس کے رفع نصب جر ہوتے ہیں. اس میں منصرف غیر منصرف والے چکر میں نہ پڑے. اس کے پراپر ایک چارٹ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا تھرڈ پرسن یعنی غائب کی ہم بات کرتے ہیں، وہ کی کیٹیگری. ایک مذکر، مذکر کے لیے کیا ہوگا؟ ہوا. دو مذکر ہما، سب مذکر ہم، ہوا ہما ہم، ایک دو سب، وہ کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے اگزامپلس دیکھی تھی. پھر ہم نے اسی میں دیکھا تھا مونس. وہ مونس اگر ہو، لڑکی ہے تو پھر ہیا، دو لڑکیاں ہیں ہما، سب ہیں تو ہن، ہیا ہما ہن. ٹھیک ہے. پھر ہم نے اگزامپلس دیکھی تھی. ہم نے اس کا کمپلیٹ چارٹ دیکھا تھا کہ وہ جو ہے اس کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. ٹھیک ہے. واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث سب کے ساتھ. پھر ہم نے سیکنڈ پرسن پہ آ گئے تھے. تم مذکر میں اگر آ جائے یعنی بوائے ہے تو کیا ہوگا؟ تم ایک مذکر ہوگا انتا، دو مذکر انتما جمع انتم. مؤنث میں کیا تھا؟ انتی، انتما، انتن. تو کمپلیٹ چارٹ بنتا ہے انتا انتما انتم، انتی انتما انتن. یہ ساری اب یاد رکھنے کی باتیں، ان کی ڈیٹیل میں اب دوبارہ گھسنے کا تو کوئی فائدہ نہیں. یہ سب اب آپ کو یاد کرنا ہے. پھر میں اور ہم میں آ جاتا ہے. متکلم میں جو ہے وہ مذکر مؤنث ایگزسٹ ضرور کرتا ہے لیکن کیونکہ الگ سے ان کے لیے الفاظ نہیں، الفاظ سیم ہی ہے، اسی لیے یہاں میں نے آپ دیکھیں مذکر مؤنث کا یہاں پہ کالم نہیں بنایا. واحد ہے تو چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے انا ہی ہوگا لفظ. اور مثنیٰ کے لیے فرسٹ پرسن میں علیحدہ کوئی لفظ نہیں ہے. ہم دو کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں ہے. اگر ہم دو بھی ہوں گے تب بھی نحنو کا لفظ ہی آئے گا. تو مثنیٰ اور جمع دونوں کے لیے چاہے مذکر ہے چاہے مؤنث ہے لفظ نحنو استعمال ہوگا. یہ سب سے آسان ضمیر ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل جو ہے اس میں ضمیر ہم نے پڑھا تھرڈ پرسن وہ، سیکنڈ پرسن تم، فرسٹ پرسن میں یا ہم. تو اس کے لیے کیا چارٹ بنا؟ کمپلیٹ چارٹ بنا. ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحنو. ٹھیک ہے. اوپر میں نے اس سکینڈ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے. اس میں ضمیر رفع نصب جر تینوں ہو سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہم نے پڑھے یہ سب کے سب رفع کی حالت میں ہے. اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے اس کی حالت نصب اور جر دیکھی تھی. ٹھیک ہے نا. اس سے اگلے لیکچر میں ہم نے اس کی حالت نصب اور جر دیکھی تھی کہ وہ کیا ہوگی. یہ پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جب اپنی نصب یا جر کی حالت میں آتے ہیں تو ہمیشہ اینڈ میں اٹیچ ہوتے ہیں. آگے ڈیش میں نے کیوں لکھی تھی؟ کیونکہ یہ یقیناً اس سے پہلے کوئی اسم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اینڈ میں یہ ورڈ آتے ہیں. سیپریٹ ایگزسٹ نہیں کرتے، یہ کسی کے ساتھ جڑ کر اس کے ساتھ مفہوم بنا کے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ملا کے پڑھے جاتے ہیں. تو یہاں پہ کوئی لفظ ہوگا اور یہ پھر گول ہا اور پیش. ٹھیک ہے. تو ہوا کی جگہ کیا بن جاتی ہے؟ نصب جر ہو. ہما کی جگہ ہما ہی رہتی ہے لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ یہ سٹینڈ الون ہما نہیں کھڑا ہوتا بلکہ اس سے پیچھے ایک پراپر اسم لگا ہوتا ہے. اسی طرح ہم دونوں سیم ہے لیکن فرق کیا ہوگا؟ یہ ہم الگ سے ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوگا، اس ہم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. جیسے ربہم. ٹھیک ہے نا. یا رب ارحمہما، یاد ہے نا اس قسم کے الفاظ. اچھا. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مونس کے کیس میں کیا ہوگا؟ ہیا بن جائے گا ہا، ہما ہما ہی رہے گا، ہننا ہننا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. پھر اور اس کو جو پروناؤنس کریں گے اردو میں جب اس کا ترجمہ کریں گے تو وہ بنے گا کیا؟ ان کا، اس کا یا ان کا. ٹھیک ہے. اس طرح کا لفظ
ترجمے میں آتا ہے. تو اس کا جو چارٹ بنتا ہے وہ کیا بنتا ہے؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. یہ تھرڈ پرسن تھا. پھر حاضر یعنی کہ جو سامنے ہے تم، اس کے لیے کیا ہوگا؟ انتا، انتما، انتم. اس کی جگہ یہ رفع میں تھا. نصب جر میں کیا آئے گا؟ کا، کما، کم. لڑکی کے لیے کیا ہوگا؟ کی، کما، کننا. یہ یاد رکھنے پڑیں گے اب آپ کو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت ڈیٹیل سے ہم ان کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ہر لیکچر کے اندر. میں دوبارہ وہی تفصیل دہرانی شروع کروں گی تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا. تو یہ اوور آل سیکنڈ پرسن کا چارٹ ہے. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اور پھر جو متکلم ہے فرسٹ پرسن، میرا یا ہمارا، یہ کیا ہوگا؟ انا تبدیل ہو جائے گا چھوٹی آ میں، اور نحنو تبدیل ہو جائے گا نا میں. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا بن جائے گا؟ اچھا یہ جو ہے، ایک منٹ بعد میں آتی ہوں، پہلے میں آپ کو بتا دوں اوور آل چارٹ. یہ اوور آل چارٹ ہے. یہ یہاں پہ میں نے اس سے ایک چارٹ کو کمپلیٹ کر دیا تھا. یہ چارٹ آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ ضمیر جو ہے وہ تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن میں رفع اور نصب جر کی علیحدہ چارٹ ہے. رفع کے لیے کیا ہوگا؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن. انا، نحنو. نصب جر کے لیے کیا ہوگا؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا. کا، کما، کم، کی، کما، کننا. اور چھوٹی یا اور نون زبر نا، نون الف نا. ٹھیک ہے؟ یہ تھے پرسنل پروناؤنز. اس میں بھی میں نے آپ کو جو ایکسٹرا اضافی چیز بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ہو کی کچھ مختلف اشکال ہیں. کہ جب ہو جو ہے قرآن میں جب آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو کبھی الٹا پیش دیکھتے ہیں، کبھی سیدھا پیش دیکھتے ہیں. اسی طرح جب زیر بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہی بھی آ رہا ہوتا ہے. ایکچولی یہ ساری ہو کی، اس میں ضمیر کی مختلف شکلیں ہیں. اس میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیچھے آپ کا کیا حرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ چیزیں کب آپ کے کام آئیں گی؟ جب آپ قرآن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہو کیوں ہے. سم ٹائم ہی لکھا ہوتا ہے لیکن ہم اسے ترجمہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جیسے اگر کتاب ہی، اس کا مطلب ہم اس کا ہی پڑھ رہے ہوں گے. ایکچوئل ضمیر کیا تھی؟ ہو، لیکن لکھی ہوئی ہی کی فارم میں ہے تو لکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہو اور ہی پیش کے ساتھ، الٹے پیش کے ساتھ، کھڑی زیر کے ساتھ، سمپل زیر کے ساتھ، ہر طریقے سے آتی ہے، لیکن مطلب اس کا وہی رہتا ہے. اسی طرح ہم کے بارے میں نے بتایا تھا، ہما کے بارے میں بتایا تھا. یہ الفاظ جو ہوتے ہیں جب ربی آئے گا، اگر پیچھے زیر آ رہا ہے تو پھر ہم آ جائے گا. ربی ہم، ربی ہم نہیں رہے گا، لیکن ہم سے اس کا مطلب چینج نہیں ہوگا. مطلب وہی ہوگا، صرف لکھنے کے عمل میں زبر کی بجائے، پیش کی بجائے زیر دے دی جاتی ہے تاکہ پڑھنے میں آسان ہو. ربی ہم نہیں ہوتا، ربی ہم ہوتا ہے. تو ہم ہو یا ہم ہو، ٹھیک ہے، سیم مطلب ہوگا. یہ اس میں ضمیر کے چارٹس تھے. اور پھر جو ہے وہ آج کا لاسٹ ٹاپک، اس میں اشارہ، لیکچر نمبر 14 تھا. اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں اشارہ یعنی جو اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو. قریب کا اشارہ ہوتا ہے یا دور کا اشارہ ہوتا ہے؟ قریب یا بعید، یہ یا وہ، دس یا دیٹ. جنس اس کی مذکر یا مؤنث ہے. عدد اس کا واحد مثنیٰ جمع ہے. وسعت اس کی معرفہ ہے. اعراب کے اوپر میں نے کوسچن مارک لگایا تھا کہ یہ کیا ہے. یہ دیکھتے ہیں آج کے یہ کیا ہے. اچھا، اس کے اعراب جو ہے وہ آپ دیکھیں ڈفرینٹ ہیں. مذکر مؤنث کے لیے ہمیں پتا ہے یہ کے لیے کیا ہوگا. مذکر کے لیے ایک واحد مذکر کے لیے ہاذا، مؤنث کے لیے ہاذیہی. جمع پہ آپ آ جائیں، ہاؤلائی، ہاؤلائی. چاہے مؤنث ہے چاہے مذکر ہے، دونوں کی جمع سیم ہے. تو سمپل کیا رہا؟ ہاذا، ہاذیہی، ہاؤلائی. بس اتنا یاد رکھنا ہے. باقی رہ گیا مثنیٰ. مثنیٰ کے جو ہے یہ ہاذانی، ہاذینی، ہاتانی، ہاتینی. تو ادھر سے ہمیں ثابت یہ ہوا تھا کہ اس میں اشارہ کا واحد اور جمع مبنی ہے. ہاذا چاہے آپ حالت رفع میں لکھیں، نصب میں لکھیں، جر میں لکھیں، اس کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاذا ہی رہے گا، ہاؤلائی، ہاؤلائی ہی رہے گا. لیکن اگر ہاذانی آئے گا تو پھر وہ چینج ضرور ہوگا. اگر اسے نصب جر میں کنورٹ کریں گے تو آنی والی چیز کو عینی بنا دیں گے. بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے. یہ مثنیٰ جو ہے نا، اس کے اعراب معرب ہیں، لیکن واحد اور جمع کے اعراب مبنی ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ چارٹ سارے یاد کرنے کی بات ہے، اور پریکٹس کے ساتھ سب یاد ہو جاتا ہے. پھر رٹا نہیں ماننا پڑتا. جب بار بار آپ چیزوں کو پریکٹس کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو پھر پکا رٹا لگ جاتا ہے کہ اچھا ہاں یہ اب سنتے ہی پتہ چل جاتا ہے. اچھا ہاذا ہے تو یہ ہوگا، ذالکا ہے تو وہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ ذالکا وہ، ذالکا کی جگہ مؤنث میں کیا آئے گا؟ تلکا. اسی طرح ان کے جمع سیم ہے، اولائکا.
تو یہ تو بڑا سمپل سا ہے یاد کرنا. اس میں بھی وہی پیٹرن فالو ہو رہا ہے. واحد اور جمع جو ہے مبنی ہے اور مثنیٰ میں زانی کا اور تانی کا ہے تو زانی کا ہو جائے گا زینی کا, کیونکہ دیکھیں اس میں بھی آنی کا لفظ بیچ میں آ رہا ہے. آنی آنی, زانی کا تو زینی کا, تانی کا تینی کا. لیکن یہ وہ الفاظ ہیں, مثنیٰ کا وہ چارٹ ہے جو کہ بہت ہی ریئر قرآن میں شاید کہیں آیا ہو, مجھے نہیں یاد پڑتا, مجھے نہیں پتا. لیکن ذالکا, تلکا, اولائکا, ہاذا, ہاذیہی, ہا اولائی, یہ تو آپ بہت دیکھتے ہیں الفاظ. مثنیٰ کی کیٹیگری اتنی آتی نہیں, ٹھیک ہے, بہت ریئر ہوتی ہے. تو اس میں اشارہ کا کمپلیٹ چارٹ یہ ہے, آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. قریب کا اشارہ ہاذا, ہاذانی, ہاذینی, ہا اولائی, ہاذیہی, ہاتانی, ہاتینی, ہا اولائی. وہ کے لیے ذالکا, زانی کا, زینی کا, اولائی کا, تل کا, تانی کا, تینی کا, اولائی کا. تو اس میں سے اگر آپ صرف یہ بھی یاد رکھ لیتے ہیں واحد و جمع تو بھی آپ کے لیے انف ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے کچھ پریکٹس کی تھی اور اسی طرح سے ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو گیا تھا. تو اینڈ میں یہ میں نے کیا لکھا ہے, اسم کی اقسام کو پھر میں نے مزید ایکسپلین اسی طرح کیا تھا کہ اعراب کیا ہیں. صحیح ہے, یہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو جائے مزید. اسم کی اب میں نے کیا کیا ہے, سلائڈ کے اوپر اسم کی کچھ اقسام لکھی ہیں, یعنی ابھی تک جو پڑھی کیا تھی, اسم العلم, اسم المشترک, اسم اشارہ, اسم ضمیر اور اسم صفت. اسم صفت جو ہے وہ نارمل رہتا ہے جس طریقے سے اس کے اعراب ہوتے ہیں آتا ہے. جنس کے اعتبار سے ان سب کی اسم, یہ جو اسم کی اقسام ہیں جنس کے اعتبار سے کیا ہیں, ساری کی ساری مذکر بھی ہو سکتی ہیں, مؤنث بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نہیں مذکر ہی ہوگی یا خالی مؤنث ہی ہوگی. جنس کے اعتبار سے اسم کی تمام اقسام مذکر بھی ہو سکتی ہیں, مؤنث بھی ہو سکتی ہیں. عدد کے اعتبار سے فرق ہے, اس میں صفت واحد بھی ہو سکتی ہے, مثنیٰ بھی ہو سکتی ہے, جمع بھی ہو سکتی ہے. اس میں ضمیر واحد, مثنیٰ, جمع تینوں ہو سکتی ہے. اس میں اشارہ واحد, مثنیٰ, جمع تینوں ہو سکتی ہے. اس میں علم صرف واحد ہوتا ہے. اسم المشترک بھی واحد, مثنیٰ, جمع سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں چارٹ میں تو صرف اس میں علم واحد ہوتا ہے, باقی سارا کا سارا تینوں طرح کے اعداد ہو سکتے ہیں. اسم کی اقسام میں پھر وسعت کیا ہے, وسعت کے اعتبار سے اس میں صفت نکرہ ہوتی ہے, اگر اس کو معرفہ بنانا ہو تو ال لگانا پڑتا ہے. اس میں ضمیر معرفہ ہوتا ہے آلریڈی. اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے. دیکھیں معرفہ سے نکرہ نہیں آپ بنا سکتے, نکرہ سے معرفہ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جو چیز آلریڈی معرفہ ہے اس کو آپ نکرہ نہیں بنائیں گے. ال والا معرفہ ہے تو وہ ال ہٹ جائے گا, وہ ایک علیحدہ کیٹیگری ہے. بٹ جس طرح اس میں ضمیر ہو گیا یا اس میں اشارہ, دونوں معرفہ ہی ہیں, ان کو پکڑ کے زبردستی کوئی نکرہ نہیں بنا سکتا. اس میں علم بھی معرفہ ہی ہے اور اسم المشترک بائی ڈیفالٹ نکرہ ہوتا ہے, بٹ اس کو اگر آپ نے معرفہ بنانا ہو تو ال لگا دیا جاتا ہے. اعراب کے حوالے سے اس میں صفت معرب ہے, یعنی تینوں طرح کی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس میں ضمیر بھی معرب ہے, ہم نے دیکھا ہے ابھی پڑھ کے. اسی طرح اس میں اشارہ جو ہے مبنی بھی ہے, معرب بھی ہے. مبنی کون سے ہیں, واحد و جمع, اور معرب کون سے ہیں, جو مثنیٰ ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس میں فرق ہے. اس میں علم جو ہے وہ معرب ہے, منصرف بھی ہوتے ہیں, منصرف کم ہے, غیر منصرف زیادہ ہیں. معرب اسما جو ہے اسم المشترک یعنی کامن ناؤنز, وہ منصرف زیادہ ہیں, غیر منصرف کم ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے ذاتی نوٹس کے لیے بنائی تھی کہ اوور آل اگر ساری پکچر کلیئر کی جائے تو کون کسی کیٹیگری کیسی بنتی ہے. تو ان چیزوں سے ذرا تیاری کرنے میں فائدہ ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بھی رہ جاتی ہیں ٹپس اینڈ ٹرکس چھوٹی چھوٹی, کون سی کیٹیگری کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھا جی آج کا سبق.